बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं यहाँ पर गोपलानी साहब की मेहरबानी है कि गोपलानी साहब ने हमें यहाँ मदऊ किया, यहाँ मैं आ गया और इन्हीं के तवस्सुस से मैं मुख्तलिफ जो यूनियनें हैं या तंजीमें हैं ताजिरों की जो मार्केटें हैं, वहाँ का भी मुझे विज़िट करने का मौका मिला और उन लोगों से मैंने बात की। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे मुझे बात करने का मौका मिला और उनके प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे बताए। मैं दरअसल इन लोगों के पास इसलिए आया था कि मेरी मुलाकात ज़ाहिर है कि ईद पर बहुत सारे ताजिरों से बशमूल गोपलानी साहब से मेरी रहाइशगाह पर हो चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत है कि किसी की दहलीज पर जाकर अगर सवाल किया जाए, दरख्वास्त की जाए तो उसको रद्द नहीं किया जाता। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों के पास हाज़िर हुआ था। इनकी दहलीज पर आकर मैंने इनसे सवाल किया है, दरख्वास्त की है कि देखिए, जो शहर में मसाइल हैं, जो ताजिर मसाइल का सामना कर रहे हैं, चाहे पानी की शॉर्टेज हो, चाहे इलेक्ट्रिक का गायब हो जाना और एक्सेस बिलिंग हो, चाहे इस शहर का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसकी वजह से ताजिरों को कारोबार में मुश्किल होती है, चाहे वो यहाँ पर अमन व अमान का मसला हो जिसकी वजह से शहर उसकी क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। अगर शहर में अमन व अमान हो, शहर में जो आवाम है उसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और सब मुआशी तौर पर मजबूत हों, तो ज़ाहिर है उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ेगी और शहर में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। ये शहर वो शहर है जो इस एशिया का सेंटर बनता है और अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाए, यहाँ पर बदउनवान गवर्नमेंट जिस तरह पैसे खा जाती है, अगर हमारा टैक्स इस शहर पर लगा दिया जाए तो इस शहर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। और पाकिस्तान मुआशी तौर पर यहाँ इन्वेस्टमेंट आने से बल्कि यहाँ के ताजिरों को वो सहूलतें अगर मिल जाएं जो आप बैरूनी दुनिया से लोगों को बुलाकर सहूलतें फ़राहम करते हैं बैरूनी इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, अगर वो सहूलतें, वो मरात जो आप बैरूनी सरमाएकार को दे रहे हैं, अगर यहाँ के मुकामी सरमाएकार को वही सहूलतें और वही मरातें आप दे दें, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर भी टाटा, अंबानी और बिरला पैदा हो सकते हैं। आपके यहाँ पहले भी सेठ दाऊद भी थे, यहाँ पहले 22 ख़ानदान हुआ करते थे। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने उठा के सब मईशत तबाह कर दी, चीज़ों को नेशनलाइज करके, और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आवाम के हवाले वो सारी सनतें कर दी, जिसका नतीजा निकला कि सनतें तबाह हो गईं। यहाँ से सरमाएदार का एतमाद ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सरमाया लोगों ने इस मुल्क से मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का एहसास है कि ताजिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से और बदउनवान गवर्नमेंट होने की वजह से बेहतरीन तिजारत नहीं कर पा रहे, बेहतरीन कारोबार नहीं कर पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि ताजिर और अवाम दोनों मिलकर अगर इस शहर में बदउनवान गवर्नमेंट जो माफियाज की सरपरस्ती कर रही है और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया हुआ है, हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचा जा रहा है, बिजली का बिल एक्सेस बिलिंग जो हम पर हो रही है और लाइन लॉसेस के नाम पर हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ताजिरों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और जो ताजिर माजी में गोपलानी साहब के साथ ज़्यादती हुई कि यहाँ पर वो टैक्स पूरा दे रहे हैं, वो बिजली का बिल 100% पे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की बिजली काटी गई, यहाँ एरिया को बुनियाद बनाकर। बात यह है कि अगर उस एरिया के अंदर अगर चंद लोग अगर बिल पे नहीं कर रहे तो उसकी वजह से पूरे एरिया की बिजली काट देना भी नाइंसाफ़ी है। और अगर वहाँ 99% लोग अगर बिजली चोरी कर रहे हैं और अगर 1% भी आदमी बिजली का बिल पे कर रहा है, उसका राइट बनता है कि आप कहीं से भी बिजली उसको फराहम करें, इसलिए कि उसने आपसे बिजली का मीटर ख़रीदा है, उसने तमाम इंस्टॉलेशंस की आपको पेमेंट की है और वो बिजली का बिल पे कर रहा है, जो बुनियादी हक़ है उसका। पानी, बिजली, तालीम, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात, ये सब बुनियादी हक़ है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ों से हम महरूम हैं
بدعنوان گورنمنٹ اور مافیاز کی وجہ سے اور ہماری اپیلوں سے، ان کی اپیلوں سے، تاجر تنظیموں کی اپیلوں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ہمیں ایک بار یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے، یہ شہر زندوں کا شہر ہے، یہ شہر غیرت مند لوگوں کا شہر ہے، اور یہ شہر متحد ہو کر اپنی طاقت کا اگر 12 تاریخ کو مظاہرہ کرے گا اس کے نتائج آئیں گے. اور 12 تاریخ کو اگر میں اپنی پارٹی کی پروجیکشن چاہتا تو اگر 50% بھی رزلٹ آتا تو میں اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے جا سکتا تھا. لیکن میں نے سفید پرچم کا تعارف اس لیے کروایا، سفید پرچم تحریک کا نام اس لیے دیا کہ وہ ہر سیاسی جماعت کے لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس شہر کی خاطر سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر، مذہبی اور فرقے بالائے طاق رکھ کر، قومیتیں بالائے طاق رکھ کر، صرف کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر کراچی میں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ جمع ہو جائیں. اگر ہم کراچی میں 12 تاریخ کو سفید پرچم کے ساتھ ہر گلی سے، ہر گھر سے نکلیں اور اس شہر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو ہمیں پھر ممکن ہے کہ کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کی طاقت کو اگر حکومت تسلیم کر لے گی، آپ کی طاقت کو محسوس کر لے گی، تو جو مافیاز کی سرپرستی کرنے والی تمام قوتیں، انہیں پیغام ملے گا کہ اس شہر میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اپیلوں اور درخواستوں سے نہیں ہوتا. میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جب آپ سگنل کے اوپر گاڑی لے کے جاتے ہیں تو بھکاری آپ کے شیشے بجا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی مدد نہیں کرتے. جب تک آپ خود احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ خود اپنے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، مانگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ حکومت سے مطالبہ کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ یہ مطالبہ کر لیں چیف سے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ظلم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ ظلم سہتے رہتے ہیں. جس دن آپ ظلم برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کر لو گے، کوئی ظلم آپ پہ نہیں کر سکتا. میں گوپلانی صاحب کا اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کی دہلیز پر آیا ہوں. میرا سوال، میری درخواست ہے کہ آپ تاجر برادری اگر سب کے سب نہیں جا سکتے اپنا کاروبار چھوڑ کر، تو اپنی دکان سے 4 سیلز مین ہیں، اگر ایک سیلز مین کو آپ تیاری کروا کر اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجیں گے تو یہ شہر کے اوپر احسان ہوگا، میرے اوپر احسان ہوگا. بہت بہت شکریہ. صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے صبح سے تیسری مارکیٹ کا دورہ کیا ہے، تاجروں کا رسپانس کیا ہے اس حوالے سے؟ میں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں کہ میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ تاجر اس طرح کسی پولیٹیکل ورکر کے کہنے پر کسی موو کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنی پارٹی کی پروجیکشن کی کوشش نہیں کی، میں نے سفید پرچم کے ساتھ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا ہے اور صرف کراچی کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے، جس میں اس شہر میں رہنے والا پنجابی، پٹھان، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہر مسلک، ہر قومیت کا بندہ جو اس شہر سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو کراچی کا شہری کہتا ہے، میں نے اس سب کو دعوت دی ہے کہ سب وکٹم ہیں. ڈمپر کے نیچے صرف مہاجر نہیں آیا. جو بلیر ہاٹ کے اوپر حادثہ ہوا تھا، جہاں میں ایم ایل رپورٹ میں نے ہاسپٹل میں جا کے بنوائی، میں نے جا کے ایف آئی آر کٹوائی، وہ پختون لوگ تھے. جو فیچر کالونی میں لوگ مرے وہ پختون تھے، جو ابراہیم حیدری کے حادثے میں مرے وہ سندھی تھے، جو اسٹیل ٹاؤن کے حادثے میں مرا وہ گبول تھا. تو یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. تو وکٹم جو ظلم کرنے والا ہے وہ آپ کی زبان نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، وہ اپنی لوٹ کھسوٹ کے لیے، وہ ہر آدمی کا گلا گھونٹ کر وہ پیسے جمع کرنے میں مصروف ہے. اس شہر کے ہر مظلوم کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. 12 تاریخ کو جب تک آپ طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا اور اب ظلم رکنا چاہیے. افاق بھائی 12 تاریخ کو کس جگہ پہ مظاہرہ کیا جائے گا؟ ایک چیز، آپ ابھی تاجروں سے ملے ہیں، تو مزید کن کن لوگوں سے ملنے کا آپ کا شیڈول ہے؟ سر سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے، بالخصوص سیاسی جماعتوں میں اگر ایم کے ایم کی بات کریں تو ان کے پاس بھی آپ ملنے کے لیے جائیں گے؟ اور ایک اہم سوال
ابھی ڈمپر کے معاملے پہ آپ کے اوپر ایک FIR بھی کٹی تھی. اگر اس پروٹیسٹ کے معاملے میں اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو اس پر آپ کیا لاہ عمل ہوگا, کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھو یار, اگر حق مانگنے پہ کوئی FIR کٹتی ہے تو 1000 FIR کٹے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم کون سا اس ملک کو آگ لگانے جا رہے ہیں, ہم کون سا پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. اتنا پیسفل کہ بھئی آپ کی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے, عام آدمی سفید جھنڈا لے کر چلا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ اس مظاہرے کے اندر تقاریر نہیں ہے کہ آفاق احمد کی کئی پروجیکشن ہو. آپ صرف شہری سفید جھنڈا لے کر روڈوں پہ نکلیں گے. میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جوائن کروں گا, آپ مجھے جوائن نہیں کر رہے ہو, میں آپ کو جوائن کروں گا. اس کا مقصد یہ کہ یہ سیاسی کوئی اسٹنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ شہر کے لوگوں کے اتحاد کا مظاہرے کا ایک اللہ نے اپرچونٹی دی ہے, اس کو اویل کرو. اگر اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے تو ہم اللہ کی ناشکری کریں گے. اس وقت عوام کے دلوں میں جو ایک اسپارک ہے, جو امید ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ متحد ہو سکتے ہیں, اس امید کو ختم نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی امید یقین کے اندر تبدیل ہونی چاہیے کہ ہاں ہم متحد ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے 12 تاریخ کو کہاں پر جمع ہوں گے, کہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا؟ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ نکلیں گے, تمام قیادت جو ہے وہ مختلف علاقوں سے نکلے گی. میں عوام کو UP موڑ پہ جوائن کروں گا اور وہاں سے ہم قائد اعظم کے مزار تک آئیں گے اور قائد اعظم سے ہم پھر شکوہ کریں گے کہ قائد اعظم ہمارے بزرگوں نے آپ کے کہنے پر یہ ملک بنایا تھا اور یہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ناانصافیاں اور ظلم بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ بتائیں کون سی سیاسی جماعتوں کو آپ دعوت دینے کے لیے؟ میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. ابھی جانے کا پروگرام مرکزی قائدین جائیں گے تمام جگہ پر, تمام سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں کو دعوت دی. اچھا گوپلانی صاحب بات کر لیں. ایک منٹ ابھی ہم پاک کالونی سے آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اور گفتگو میں ڈاکٹر شجیل بھائی نے مختلف تاجروں نے بجلی کے معاملات کے اوپر آواز اٹھائی. ابھی حکومت نے جو بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے صحیح کیا یا لالی پاپ ہے؟ دیکھو, دشمن جب کوئی حکمت عملی بناتا ہے اور جنگ کی حکمت عملی بناتا ہے تو ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک. تو بھائی 10 مرتبہ آپ نے اضافہ کر دیا, اگر 1 مرتبہ کمی کر دی تو 10 مرتبہ جو اضافہ کیا ہے اس کا اپنے اوپر ذمہ داری تو قبول کرو. 1 مرتبہ کا انعام لینے کے لیے سب کھڑے ہیں کہ صاحب آپ نے 1 مرتبہ کمی کر دی, 9 مرتبہ اضافہ بھی تو کیا ہے. اس قوم پہ ظلم کرنے کے بعد اگر آپ 1 مرتبہ واپس لے رہے ہیں تو وہ 9 مرتبہ جو اضافہ کیا ہے اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے حکومت کو. میں سب سے پہلے آفاق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کراچی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم پچھلے 20 سال سے کراچی کے لیے تاجر اپنی مدد آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہاں پہ گینگ وار کا ایشو ہو ہمیں فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے, جو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کاروبار کرنا ہے. جو آفاق بھائی نے جو بات کی ٹاٹا, برلا, امبانی, اڈانی کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. انڈیا میں بوفرز اسکینڈل ہوتا ہے جس میں ہیلی کاپٹر کا اسکینڈل تھا راجیو گاندھی کا. CID برلا گروپ کو آگے کبھی تفتیش نہیں کرتی. پاکستان میں ہم کاروبار کرتے ہیں, پاکستان میں بینکوں سے ایڈوانس کی رقم باہر منتقل کرنا منع ہے. ہمیں مجبوراً فورن ایکسچینج ایڈوانس کی صورت میں مال امپورٹ کرنے کے لیے آفیشیل اکاؤنٹ میں ہم جب پیسے بھیجتے ہیں جس میں FATF کی کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی FIA کے دفاتر میں ہمیں وائٹ کالر جو ہے کرمنل کہا جاتا ہے اور ہمارے تاجروں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے. آج بھی تاجروں کو اٹھایا گیا ہے. ہر جمعے والے دن CBC, SBC اور آپ کا جو ہے کرائم سرکل میں باقاعدہ تاجروں کو بغیر FIR بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے. ہم ایک ظلم کا شکار ہوں تو ہم یہاں شکوہ کریں. اس شہر کی ٹمبر مارکیٹ جس میں آج آپ کھڑے ہوئے ہیں 100 لارجسٹ ٹیکس پیئر آف دا پاکستان, اس میں سے 4 ریکگنائز جو لارجسٹ ٹیکس پیئرز کراچی کے ٹمبر مارکیٹ سے وابستہ ہیں. جب پوائنٹ آف سیل کا قانون لاگو ہوتا ہے تو ٹمبر مارکیٹ میں اس لیے لاگو نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ کا 100% لوگ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. 100% مال امپورٹ ہوتا ہے, کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی, کوئی قسم کا غیر قانونی کام کو یہاں پہ تقویت نہیں دی جاتی. اس کے باوجود دیکھا جائے تو ہمارے تاجروں پہ FIR بھی کرتی ہیں, FIA ہمیں اٹھا کے دکانوں سے لے جاتی ہے, ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. ہم آج آفاق بھائی کا شکر گزار ہیں. 12 تاریخ کو ہم بالکل اپنی تن من دھن کے ساتھ اس ریلی کی پوری سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. میں خود کیونکہ مجبوراً میرے کو جانا پڑ رہا ہے گورنمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ بیلاروس, لیکن میری پوری تنظیم, زاہد امین صاحب یہاں موجود ہیں, احمد شمسی صاحب موجود ہیں, میری پوری تنظیم جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ اس جو ہے
اب کاروان میں آفاق بھائی کے شانہ بشانہ ہوگی اور ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں بھی اس شہر کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا ہم وہاں پہ ہیں, آواز کے ساتھ ہم قدم بہ قدم ان کے ساتھ رہیں گے. آفاق بھائی اس ریلی کا عنوان کیا ہوگا اور اس کے